यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं। और आज जिस मजमून पर गौर करना चाहते हैं, खुदावंद किस तरह इंसानियत से दुख और दर्द को दूर करने की कुदरत रखते हैं। हाउ जीसस कैन टेक अवे ह्यूमन पेन एंड सफरिंग। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से यशायाह की किताब और उसका 41 बाब और उसकी 13 आयत देखते हैं। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें, हम दुआ करना चाहते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की बरकत के लिए, तेरी इस बख्शिश के लिए कि खुदावंद किस तरह तू इंसानी दुख और दर्द को अपनी कुदरत से ठीक करने की कुदरत रखता है। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यशायाह की किताब और उसका 41 बाब और उसकी 13 आयत में खुदावंद खुदा फरमाते हैं, चूँकि मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरी मदद करूँगा। अज़ीज़ो, खुदावंद खुदा के पाक कलाम में खुदा ने एक अजीम वादा इंसान के साथ किया है कि किस तरह खुदा हमारे दुख और दर्द को अपने दाहिने हाथ से खुद ठीक करने को रखते हैं। जब हम आज दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस दुख और दर्द में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसी दुख और दर्द में खुदा ने इंसानियत के अंदर एक असास पैदा किया है। और ये जो असास है, जो हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अजनबियों के लिए, दरिंदों और परिंदों और चरिंदों, हर किस्म की मखलूक के लिए अपने अंदर रखते हैं। जब हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो यही चीज़ जो खुदा ने इंसान के अंदर पैदा की है, ये असास है। और जब हम किसी को भी इस तकलीफ़ में देखते हैं तो कई दफ़ा हम ये महसूस करते हैं कि काश इस दुख और दर्द को हम उठा सकें। और खुदा ने ये मोहब्बत इंसान के अंदर पैदा की है। बेशक हम जब दुख और दर्द का जिक्र करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि शायद ये मनफी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये भी देखते हैं कि जब हम किसी दूसरे के लिए अपने अंदर दर्द रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये असास खुदा ने इंसान के अंदर पैदा किया है, जो एक मुस्बत चीज़ पैदा हो जाती है। दर्द की निशानियाँ ये है, जब इंसान बेचैन हो जाता है, जब इंसान के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, जब इंसान कराहता है, जब खाना नहीं खा सकता, जब वो आराम नहीं कर सकता। और ये दर्द जो है, ये जिस्मानी हो सकता है, ज़हनी हो सकता है या रूहानी हो सकता है। दर्द हमें हकीकत में हमारी जिस्मानी हालत में खुदा ने इस चीज़ को पैदा किया है कि हम जान सकें कि हमारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ कहाँ पर है। ये हमें आगाह करता है। और फिर कई दफ़ा जिस्म के अंदर जो इन्फेक्शन पैदा होते हैं, अचानक दर्द होना शुरू हो जाती है, पेट में या पट्ठों में या जिस्म के किसी हिस्से में है, तो वो हमें इसी तरह इसका पता चलता है कि जब हम अपने जिस्म की तकलीफ़ को खुद महसूस कर सकते हैं। और ये पैगाम जो है, जिस जगह दर्द होती है वहाँ से ये पैगाम इंसान के जहन तक पहुँचता है, जिससे इंसान को अपनी तकलीफ़ और उसकी शिद्दत का पता चलता है। और जब हम उस शिद्दत को महसूस कर सकते हैं तो यही बात डॉक्टर साहबान समझने में हमारी मदद करते हैं कि हमारे जिस्म में दर्द और तकलीफ़ की शिद्दत क्या है। माँ जो है वो अपने इस दर्द को समझ सकती है
جس نے اپنے بچوں کو جنم دیا ہے۔ بچے جو ہیں، جو ماں باپ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں، اس احساس کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش اس دکھ اور درد کو ہم اپنے اوپر لے سکیں۔ اسی طرح عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ بھی ہمارے دکھ اور درد کو سمجھتا ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے پاک کلام میں یہ کہتے ہیں، یساع کی کتاب اور اس کا 41 باب اور اس کی 10 آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ تو مت ڈر، کیونکہ خدا کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراسان نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ اور خدا کہتا ہے جب تو درد میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، تو خدا کہتا ہے میں تجھے زور بخشوں گا، یقیناً میں تیری مدد کروں گا، کیونکہ میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے خدا کہتے ہیں کہ میں تجھے سنبھالوں گا۔ ایک دفعہ ایک سپاہی کا ذکر ہے کہ وہ جنگ میں زخمی ہو گیا اور بڑی شدت کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ یہ درد اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اور جب وہ اسی اذیت میں ادھر ادھر پناہ لینے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے ایک گڑھا ملا، اور اس گڑھے کے اندر وہ جا گرا، اور جب اس کے اندر وہ گرا ہوا تھا تو وہاں پر کالے قسم کے کیڑے تھے جو اس کے اوپر گر رہے تھے، اور جب یہ کیڑے اس کے اوپر گر رہے تھے تو اس کو کاٹ رہے تھے، اور اس کی تکلیف اور بڑھ رہی تھی، کیونکہ پہلے ہی اس کے جسم سے خون رس رہا تھا اور اس کو درد بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ جب اس نے ان کالے کیڑوں کو اپنے جسم کے اوپر کاٹتے ہوئے محسوس کیا تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہونا شروع ہوئی، لیکن اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس درد میں مجھے اس تکلیف سے بچنے کے لیے شاید یہ میری اور مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے اس درخت کو جو اس کے اوپر تھا اس کو ہلایا، زور زور سے اس کو ہلایا۔ جب اسے اس درخت کو ہلایا تو اس کے اوپر سے جو کالے کیڑے تھے اس کے اوپر سارے آن گرے۔ جب اس کے اوپر آ گرے، اس کو کاٹنا شروع کیا تو یہ شخص مزید تکلیف میں آ گیا، اور درد کے مارے اس گڑھے سے نکل کر وہ بھاگا۔ جب یہ شخص کی جان بچ گئی تو اس شخص نے یہ بتایا کہ اگر وہ کالے کیڑے مجھے وہاں گڑھے کے اندر نہ کاٹتے تو میں شاید اسی گڑھے میں ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ اس تکلیف کی وجہ سے میں وہاں سے نکلا اور میری جان اس درد کی وجہ سے بچ گئی۔ عزیزوں، کئی دفعہ ہم بہت ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن درد کو خدا نے اس لیے بھی انسان کے اندر رکھا ہے تاکہ ہم دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکیں، ہم اپنی تکلیف کو سمجھ سکیں، ہم اس دکھ اور درد میں خدا کے پاس واپس آ سکیں، تاکہ ہم خدا سے دور نہ چلے جائیں۔ جسم کی یہ درد جو کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر نیو یارک امریکہ میں ہے جس نے اس بات کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ مطالعہ اس نے 1932 میں اس کا آغاز کیا۔ اس نے جانا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو درد کی تکلیف نہیں ہوتی، جسم کے اندر جب کوئی ان کو کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، ان کو کوئی زخم ہو جاتا ہے، وہ گر جاتے ہیں تو ان کو درد محسوس نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنا ہاتھ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، چاہے وہ اپنا ہاتھ ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیں، ان کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ عزیزو، اس ڈاکٹر نے ان لوگوں کے خون کا معائنہ لینا شروع کیا ہے، اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون سی چیز ان کے جسم میں ہے جس کی وجہ سے یہ درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس مرض کا نام CIP کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ چاہے آگ میں گریں، چاہے ان کے جسم کاٹے جائیں،
ان کو درد محسوس نہیں ہوتا. اور یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے، ایک لڑکا جو پاکستان سے تھا، کہ وہ جب 14 سال کی عمر میں تک پہنچا تو لکھا ہے کہ یہ شخص، یہ لڑکا اپنے آپ کو کاٹتا تھا، اذیت دیتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو لیکن یہ اپنی درد کو محسوس نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک کہ یہ آگ پر چلتا تھا تو اس کے پاؤں کو زخم نہیں ہوتے تھے، یہ درد محسوس نہیں کرتا تھا. ڈاکٹر صاحبان نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جن کے جسم کے درد محسوس نہیں ہوتا، چونکہ ان کے جسم میں درد اور دکھ نہیں ہے، اس لیے ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ 14 اور 15 زیادہ 17 18 سال کی عمر میں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور یہ جو نوجوان تھا یہ بھی چھت سے گر کر ختم ہو گیا. عزیزو، اس لیے کہ خدا نے انسان کے اندر جو جسم کا نظام رکھا ہے، وہ درد جو ہے ہماری مدد کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. اگر ہمارے اندر جسم کے اندر درد نہ ہو تو ہم جلد ختم ہو سکتے ہیں. یہ خدا نے نظام رکھا ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو، جب دکھ اور درد ہوتا ہے تو ہم اپنے جسم کو اس تکلیف کو سمجھتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو دوائیاں کا استعمال کرتے ہیں، جو رات کو سو نہیں سکتے، اور لکھا ہے کہ تقریباً 14 بلین ڈوزز ہر روز لوگ درد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں، لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جسم سے اس درد اور اس تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن عزیزو، خداوند خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے دکھوں اور تکلیفوں اور درد کو کئی دفعہ ہمارے سے بھی بہتر سمجھتا ہے. اور اس وقت جب کہ لوگ گھروں میں کرونا کی وجہ سے دبے بیٹھے ہیں، جیسے انڈیا میں اس وقت حالات ہیں، اور جب کوئی عزیز ان سے جدا ہو چکے ہیں تو وہ دکھ اور درد میں ہیں. ہم ان کے لیے بھی جب ان کو اذیت میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اندر اس دکھ اور درد کو محسوس کر سکتے ہیں. اس دنیا کے ڈاکٹر، اس دنیا کے ہسپتال جب ناکام ہو جاتے ہیں تو عزیزو، ایک ایسا خدا ہے جو ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو سمجھتا اور جانتا ہے. جب ڈاکٹر اور نرسز تھک جاتے ہیں اور ان کے پاس دوائی نہیں ہے، ان کے پاس علاج نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند آپ کی مدد کرے گا، آپ خداوند سے دعا کریں تو خداوند آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. عزیزو، اس دنیا کے جدید ڈاکٹر، اس دنیا کی جدید مشینری، اس دنیا کی جدید دوائیاں جن تکلیفوں کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتی، آسمان کا خدا ان دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک بچے کا ذکر ہے ہندوستان میں. یہ بچہ بت پرست خاندان میں پیدا ہوا، ہندو تھا یہ، اور اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، تقریباً نوجوان ہی تھا. تو آخر کار کیا ہوا کہ اس کے 2 آپریشن ہوئے، اور ڈاکٹر نے اس کو یہ بتایا کہ وہ 14 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ایمان کے مطابق پوجا پاٹ کرتا تھا، اور میں اپنی دیوی کے سامنے اپنے جسم کی قربانیاں بھی ادا کرتا تھا. لیکن کہتا ہے کہ ایک روز جب میں اسی دکھ اور تکلیف میں تھا، ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ 14 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں گے. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا روڈ کے کنارے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر آئی جس نے مجھے ایک پرچہ دیا، اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ یسوع آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو زیادہ تو نہ سمجھا، لیکن چونکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ میری عمر تو صرف 14 دن ہے، تو میں نے اس کی بات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی. میں نے چرچ گیا،
اور پھر کہتا ہے میں نے چرچ جانا شروع کر دیا اور پاسٹر نے میرے لیے دعا کی، اور جب میں مسلسل چرچ جاتا رہا میرے لیے دعا ہوتی رہی، تو کہتا ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہا ہوں، اور پھر میں وہاں جاتا رہا، دعا کراتا رہا، کلام کی باتوں کو سنتا رہا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ 14 دن گزر گئے، تقریباً 90 دن گزر گئے، تو کہتا ہے میں نے جا کر ٹیسٹ کرایا، اور جب میں نے ٹیسٹ کرایا تو میرا ٹیسٹ نارمل تھا۔ میں نے ایک جگہ سے، دوسری جگہ سے، تیسری جگہ سے ٹیسٹ کرایا، تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بالکل نارمل ہیں۔ عزیزو، ہمارا یسوع یہ قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں کہ خداوند یسوع مسیح جس جگہ یروشلم کے پاس جب وہ جاتے تھے، یروشلم کے ایریے میں جب واپس آتے تھے، تو یروشلم کے گرد و نواح سے لوگ بیماروں کو، ہر قسم کی تکلیف زدہ لوگوں کو وہاں پر لا کر جمع کر دیتے تھے، اور یسوع وہاں آتے تھے، اور لکھا ہے خدا یسوع ان پر ہاتھ بڑھاتے تھے تو وہ سارے کے سارے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ عزیزو، آج خداوند یسوع اپنے اندر وہی قدرت رکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ رومیو کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ عزیزو، جب ہمارے جسم میں تکلیف بھی اور دکھ اور درد بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ خدا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس واپس لوٹیں، کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی کی برکات بخشی ہیں۔ خدا ہماری دکھ اور درد کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا فرماتے ہیں کیونکہ میں تیرا خدا ہوں جو میں تیرے دائنے ہاتھ ہوں، اور میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور میں تیری مدد کروں گا۔ خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی لکھا ہے، یسائی کی کتاب اور اس کا 41 باب اور 10 آیت لکھا ہے، تو مت ڈر، خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری ہر بات میں مدد کروں گا۔ جب ہم یسائی کی کتاب 43 باب 2 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ڈوبنے نہ دوں گا، اور خدا کہتا ہے جب تو آگ پر چلے گا تو آنچ تجھے زر نہ پہنچائے گی، اور شعلہ تجھے جلا نہ سکے گا۔ عزیزو، ہمارا خدا اتنی قدرت کا خدا ہے۔ جب صدرک، میشک اور عبدالنگو کو اس جلتی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہاں لکھا ہے اللہ زادہ خدا کا بیٹا اس بھٹی میں آ کر اس جلتی بھٹی کو اس نے بھسم کرنے کی قدرت کو ختم کر دیا، اور لکھا ہے کہ صدرک، میشک اور عبدالنگو اس بھٹی میں سے زندہ واپس باہر آئے، اور وہاں پہ لوگوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا۔ اس بادشاہ نے جس نے حکم دیا تھا کہ صدرک، میشک، عبدالنگو کو جلتی بھٹی میں ڈالا جائے، اس نے کہا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص ان لوگوں کے خدا کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کے گھر کو مسامار کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو برباد کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا۔ عزیزو، ہمارا خدا اتنی قدرت کا خدا ہے، جو پانیوں کو، جو آگ کو، جو ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا ایمان خداؤں پر قائم کرنا سیکھیں۔ جب ہم پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 7 آیت میں دیکھتے ہیں تو خداوند فرماتے ہیں کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو۔ خدا کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جب ہم ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایوب راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہنے والا شخص تھا۔ خدا نے اس کو 7 بیٹے 3 بیٹیوں سے نوازا، اور خدا نے اس کو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں جانور
اور نوکر چاکر عطا کیے۔ عزیزو، خدا کا وہ اتنا عظیم شخص تھا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب شیطان نے ایوب پر حملہ کیا تو لکھا ہے ایک ہی دن میں اس کے سارے جانور اس سے چلے گئے۔ ایک ہی دن میں اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اور اس کا گھر کا گر کر برباد ہو گیا، اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہلاک ہو گئے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے ایوب کے متعلق، ایوب نے اٹھ کر اپنا لکھا ہے پیراہن چاک کیا، سر منڈایا، زمین پر گر کر خدا کو سجدہ کیا اور کہا کہ میں ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خدا نے دیا، خدا نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ عزیزو، ایوب جب اس دکھ اور درد میں تھا، لکھا ہے کہ اس کے پورے جسم کے اوپر پھوڑے تھے، اور وہ کھجانے کے لیے ٹھیکری لے کر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ راکھ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کھجاتا تھا۔ جب اس کے دوستوں نے اس کے دکھ کے متعلق جانا تو لکھا اس کو ملنے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے ایوب کے دکھ کو دیکھا تو لکھا ہے 7 روز تک اس کے دوست اس کے سامنے بیٹھے رہے، لیکن ان کے پاس ہمت نہ تھی کہ ایوب سے بات کر سکے، اس لیے کہ ایوب کی درد اور اس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی۔ لیکن عزیزو، خداوند خدا ایوب کے ساتھ تھا، اور خدا نے ایوب کو برکات بخشی ہوئی تھی۔ اس لیے خداوند کا بندہ ایوب کہتا ہے 6 باب اور اس کی 10 آیت میں کہتا ہے، خداوند میری تسلی ہے، بے شک میں درد میں ہوں، خداوند میرے ساتھ ہے، وہ قدوس ہے جس پر میں بھروسہ کروں گا۔ عزیزو، ایوب جس کو خدا نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا، جب سب کچھ اس سے چھن گیا تو پھر بھی اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ بے شک ایوب سمجھتا نہیں تھا کہ اس کو دکھ اور اذیت اور تکلیف کیوں ملی ہے۔ بے شک وہ راز باز تھا، لیکن چونکہ اس دنیا میں گناہ پایا جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس پر حملہ کر رہا تھا، تو عزیزو اس کو اس اذیت میں سے گزرنا پڑا۔ لیکن لکھا ہے جب اس کی اذیت کا وقت پورا ہو گیا تو لکھا ہے خدا نے ایوب کو وہی برکات دوبارہ بخشی، بلکہ لکھا ہے کہ ایوب نے اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر ضیافت کی۔ لکھا اس کے دوست، اس کے عزیز، اس کی بہنیں، اس کے بھائی اس کو ملنے کے لیے آئے، ایوب کے لیے تحفے لائے۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ لکھی ہے کہ ایوب کو خدا نے جو کچھ اس کے پاس تھا، لکھا خدا نے اس کو اسے دگنا دے دیا۔ عزیزو، ہمارا خدا اتنا عظیم خدا ہے کہ ہم جس دکھ اور تکلیف میں بھی ہوں، جب خدا کے پاس واپس آتے ہیں تو خدا ہمارے دکھ کو، خدا ہمارے درد کو، خدا ہماری پریشانیوں کو اپنے پاک نام سے ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جب ہم زبور 18 اس کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں تو خداوند فرماتے ہیں کہ خداوند میری چٹان ہے، وہ میرا قلعہ ہے، وہ میرا چھڑانے والا ہے، خداوند خدا جس پر میں بھروسہ کروں گا۔ لکھا ہے شکستہ روح خداوند کی قربانی ہے، خستہ جان خداوند کو جانتی ہے۔ جب ہم پر دکھ اور تکلیف آتے ہیں تو حقیقت میں خدا ہمیں حلیمی اور عاجزی بخشتے ہیں، خدا ہمارے دل کو اور زیادہ نرم کرتے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ہمارا خدا کتنا عظیم خدا ہے۔ یرمیہ کی کتاب اور اس کا 17 باب اور اس کی 14 آیت میں مرقوم ہے، خداوند خدا فرماتے ہیں کہ خداوند میری شفا ہے، وہ مجھے شفا بخشے گا، وہ مجھے بچائے گا، میں اپنے خدا پر فخر کروں گا، کیونکہ میرا خدا جو ہے اس کی طرح کوئی اور دوسرا خدا نہیں ہے۔ اسی طرح جب میں آپ کے ساتھ جو پہلے خیال بانٹ رہا تھا، اعمال 5 باب اور اس کی 16 آیت میں مرقوم ہے، دکھا ہے یروشلم کی چاروں طرف سے لوگ ہر قسم کے بیماروں کو کثرت سے جمع کرتے تھے کہ وہ شفا پا سکیں، اور لکھا ہے سب بیماروں کو جب وہ جمع کرتے تھے
تو جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آتے تھے تو لکھا ہے خداوند یسوع اپنا ہاتھ بڑھا کر تمام بیماروں کو، تمام دکھوں کو، تمام تکلیفوں کو، تمام اذیتوں کو یسوع ان لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ جو آج یسوع آسمان پر آپ کی اور میری تکلیفوں کو بھی ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اس یسوع پر ایمان اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں جب ہم رومیو 8 باب اس کے 18 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس دنیا کے دکھ اور اس دنیا کے درد اس لائق نہیں کہ ہم اس جلال کو دیکھ سکیں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں عطا کریں گے۔ یعنی وہ دکھ اور درد اس مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو ہمیشہ کی زندگی خدا انسان کو دے گا۔ کاش خدا آپ کے اور میرے ایمان کو مضبوط کرے کہ اس دکھ اور درد میں بھی ہم خداوند پر ایمان رکھنا سیکھیں، اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا سیکھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سارے آنسو پونچھ دے گا اور ہمیں دکھ اور اذیت کو ہمارے سے دور کر دے گا اور ہمیں اپنا سکون، اپنا اطمینان عطا کرے گا۔ دلوں کاش خدا آپ کو اور مجھے ایمان بخشے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے اس ایمان کے ساتھ تیار کر سکیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر تعریف۔ خداوند جو اس دنیا کے ڈاکٹر، جو اس دنیا کے نرسز، جو اس دنیا کے ہسپتال، جو اس دنیا کی دوائیاں اور نشے نہیں کر سکتے، خداوند تیری قدرت ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ ہماری دکھ کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری اذیت کو، ہماری پریشانیوں کو اپنے یسوع نام سے ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند ہمیں اپنے ایمان میں زندہ رہنا سکھا، اپنے اوپر بھروسہ اور اعتقاد کرنا سکھا۔ تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔